माह मुबारक रबीउल अव्वल, परवरदिगार आलम का ये लुत्फ़ है कि उसने आपको और हमें ये मौका इनायत फरमाया कि हम इन साअतों को दर्क कर रहे हैं। रबीउल अव्वल यकीनन अज़मतों का महीना है, रहमतों का महीना है, और ख़ास इस वक्त जिस अंदाज से अभी हमारे बरादर हुसैन मूसा भाई मनक़बत पेश कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, औसाफ बयान फरमा रहे थे, तो यकीनन जिस अंदाज से हम उस हस्ती को याद कर रहे हैं, अगर कुरान करीम की आयत हमारे सामने हो तो वो आयत ज़रूर आपके अज़हान में महफूज होगी कि जिसमें परवरदिगार आलम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इस अंदाज से बयानिया दिया कि वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, और हमने भेजा हज़रत मूसा को बेआयातिना, बे यानी किसके साथ? आयात के साथ। आयात यहाँ पर बउन्वाने मुअज्ज़ा बयान किया जाता है। कुरान करीम में जब अंबिया के साथ आयात का तज़किरा इस अंदाज से है तो इसका मतलब वो ऐसी वाज़ेह और रोशन निशानियाँ कि जिसको कोई झुटला ना सके। तो हमने हज़रत मूसा को भेजा आयात के साथ। किस लिए कहा? इसलिए कि अन अखरिज कौमक मिनज़्ज़ुलमाति इलन नूर, ताकि वो निकालें अपनी कौम को ज़ुलमात से और ले जाएं नूर की तरफ। तो गोया हज़रत मूसा को भेजने का जो एक नुकाती एजेंडा करार पाया, वो ये करार न पाया कि हमने उन्हें मोजज़े देने थे इसलिए भेज रहे हैं। मोजज़ा देना बअसत मूसवी नहीं करार पा रहा। जो बअसत मूसवी का हदफ है वो आगे बयान हुआ कि ताकि निकालें अपनी कौम को ज़ुलमात से और ले जाएं नूर की तरफ। इस सफ़र के लिए दरमियान में अगर ज़रूरत पड़े तो वो मोजज़ा दिखाकर अपने दावाए नबूवत को साबित ज़रूर करेंगे, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि हम आए ही इसीलिए हैं कि आसा फेंकेंगे तो वो अजदा बन जाएगा, हम आए ही इसीलिए हैं कि नील पर हम अपने आसा को मारेंगे और वो दरमियान में रास्ता बन जाएगा। आने का मकसद कभी भी वो ये नहीं बयान करेंगे, बल्कि आने का मकसद वो यही बयान करेंगे कि हम तुम्हें ज़ुलमात से निकाल कर नूर की तरफ ले जाने के लिए आए हैं। तो बिल्कुल इसी अंदाज से परवरदिगार आलम ने इस एक नुकाती एजेंडे की तरफ इशारा फरमाया और उसके बाद फिर बयान फरमाया। कहते हैं कि और वज़क्किर हम बिअय्यामिल्लाह, इनको याद दिलाओ अल्लाह के दिन। अल्लाह के दिन कौन से दिन हैं? अय्यामुल्लाह, अल्लाह के दिन कौन से दिन? सारे दिन अल्लाह के हैं। मखलूक होने के नाते सारे के सारे दिन खालिक के ही हैं। जिसे आप दिन कह रहे हैं वो यही सूरज, चांद और इनकी हरकतों का नाम ही तो है ना। सूरज एक अंदाज से निकला है और फिर जनाब एक दिन की मुसाफत के बाद गुरूब हो जाएगा, तो फिर ये एक दिन ख़त्म हो गया आपका। तो गोया ये सूरज को किसने खल्क किया? ये ज़मीन को किसने खल्क किया? तो ये जिसे आप दिन कह रहे हैं, ये दिन भी तो फिर उसी की खिलकत हो गई। तो जब सारे के सारे दिन मखलूक हुए और खालिक वही हुआ तो सारे दिन उसके दिन हैं। लेकिन इसमें कहा जा रहा अल्लाह के दिन याद कराओ। तो कौन से अल्लाह के दिन हैं? तो मुफस्सिरीन ने यहाँ पर बयान फरमाया कि बनी इसराइल को याद दिलाओ कि हमने उन पर कौन कौन सी नेमतें नाजिल की हैं, कौन कौन से दिनों में हमने कौन कौन सी नेमतें इनको नाजिल की हैं इनके ऊपर। जब इनका जहन उन नेमतों की तरफ जाएगा तो फिर यकीनन नेमत देने वाले की तरफ भी जहन जाएगा ना, कि उस नेमत पर जैसे ही जहन जाएगा तो नेमत देने वाले की तरफ से रास्ता जुड़ जाएगा, वास्ता जुड़ जाएगा। और जैसे ही ये वाली मंजिल आएगी, यानी कि जब मखलूक, बहुत तवज्जो, ये अब तक की गुफ्तगू का माइलस्टोन है कि जब मखलूक खालिक से मुत्तसिल हो जाएगी, यानी वो कनेक्शन जो टूट गया था खालिक ने नहीं तोड़ा था, मखलूक ने तोड़ा था। खालिक तो शहरगे हयात से करीब है। उसने ये नहीं कहा कि मैं मोमिनीन की शहरगे हयात से करीब हूँ, उसने इस अंदाज से आम अंदाज में कहा है कि हम शहरगे हयात से करीब हैं। तो हम तो करीब हैं, लेकिन काफिर ने हमसे फासला कर लिया है। जो काफिर है उसने हमसे फासला किया है, जो गुनाहगार है वो हमसे दूर जा रहा है, हमारी रहमत से बाहर निकल रहा है।
تو وہ نکل رہا ہے، وگرنہ ہماری رحمت تو وسیع ہے، ہم تو کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتے، لیکن یہ خود ہے جو عذاب کے دہانے پر جا رہا ہے۔ تو اسی لیے پروردگار عالم نے کہا ان کو یاد دلاؤ وہ نعمتیں جو ہم نے ان کے اوپر نازل کی ہیں، تاکہ یہ ان کو یاد کر کے جب ہمیں یاد کریں گے تو پھر ہم سے قریب ہو جائیں گے، اور یہی ہم چاہتے ہیں۔ تو کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تو اب ایام اللہ کون سے ایام کہلائیں گے؟ یعنی کہ جب نعمت کو یاد کر کے نتیجتاً پروردگار عالم کا قرب مل رہا ہو تو وہ دن عام دن نہیں ہوگا، ایام اللہ کہلائے گا۔ یہاں تک کا نتیجہ سمجھ میں آ گیا؟ کون سی نعمت ملی؟ کہا خوان اتارا تھا اوپر سے، اور وہ دریا میں سے راستہ نکالا تھا، پیچھے فرعون آ رہا تھا، ان کو فرعون سے، ان کے چنگل سے ہم نے نجات دے دی تھی، ہم نے دریا میں راستہ بنا دیا تھا، ہم نے اس انداز کی نعمتیں ان کے اوپر نازل کر دی تھیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں وہ نازل کر رہا ہے، اس انداز سے وہ نعمتوں کو یاد کر کے دن ایام اللہ بن جاتے ہیں۔ اب آئیے، آج کس کو یاد کر رہے ہیں آپ؟ آج آپ اس ہستی کو یاد کر رہے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ تو گویا کچھ خلق ہی نہ کرتا، یعنی اب کچھ نہ خلق کرتے میں تو سب کچھ آ جاتا ہے نا، گویا میں ان انبیاء کو بھی خلق نہ کرتا اگر آپ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا۔ تو اب اگر موسیٰ اپنی قوم کو وہ نعمتیں یاد دلائیں تو دن ایام اللہ بن جائے، اور اب اگر ہم ان کو یاد کر رہے ہوں کہ جو نہ ہوتے تو یہ ایام ہی نہ ہوتے، تو اس دن کو آپ کون سا نام دیں گے کہ کون سا دن منا رہے؟ درود بر محمد و آل محمد پر۔ تو اس انداز سے یقیناً بہت بڑا دن ہے جو ہم اس وقت منا رہے ہیں یقیناً۔ تو اس عنوان سے، آج کے دن کے عنوان سے سب سے اہم ترین پیغام کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً آپ ایک علمی درسگاہ سے وابستہ ہیں، خدا مکتب اہل بیت کو اور مزید ترقی عنایت فرمائے، ان کے خلوص میں اور مزید اضافہ فرمائے، اور جتنے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کی علمی قابلیت میں بھی اضافہ فرمائے۔ خاص اس عنوان سے اگر بات کی جائے کہ انبیاء علیہم السلام تو آتے ہیں اور جب چلے جاتے ہیں تو دوسرا نبی آتا ہے، اس کی تبلیغات کو اور آگے لے کر جاتا ہے، پھر کوئی دوسرا نبی آتا ہے اپنی شریعت لے آتا ہے، اور پھر جناب اس شریعت کو آگے جاری و ساری فرماتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت خاتم تک آ کر ختم ہو گیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نبی نہیں آئے گا سے مراد یعنی آپ خاتم الانبیاء قرار پائے، اور اگر آپ خاتم الانبیاء قرار پائے یعنی جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر یہی چیز ہمیں ایک اور اہم عنصر کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور وہ یہ کہ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر یاد رکھیے کہ آپ کے بعد اب کسی امت نے بھی نہیں آنا ہے۔ اگر وہ خاتم الانبیاء ہیں، اگر وہ انبیاء کے خاتم ہیں، تو بس آپ پھر امتوں کے خاتم ہوئے، اور اگر آپ امتوں کے خاتم ہیں تو آپ کے بعد اگر کسی امت نے نہیں آنا ہے تو گویا اس امت نے تا قیام قیامت باقی رہنا ہے، اور وہ پیغام جو نبی لے کر آئے ہیں اس پیغام کو نہ فقط خود وصول کرنا ہے بلکہ آگے پہنچانا بھی ہے، ابلاغ بھی کرنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم جو قول مجھ سے سن رہے ہو اسے محفوظ کرو، یاد کرو اور اسے آگے پہنچاؤ۔ اور پھر اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنے والا زمانہ جو تمہارے بعد آنے والے ہیں ممکن ہے کہ وہ میری بات کو تم سے زیادہ سمجھیں گے، یعنی تم تو سمجھ رہے ہو لیکن جو آنے والے ہیں وہ تم سے زیادہ اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ آج ہماری اس انداز سے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی سمجھاتے چلیں کہ رسول اللہ نے جب فرمایا تھا کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہ پیو، اس میں شیطان ہوتا ہے، تو اس وقت کیا پتا شیطان کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ بھائی شیطان ہوتا ہے تو تم بچ جاؤ گے، اس سے مت پیو پانی۔ لیکن آج ہمیں پتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت رسول اللہ فرماتے کہ اس میں جرمز ہوتے ہیں، اس میں جراثیم ہوتے ہیں، تو وہ جس نے بڑی مشکل سے بغیر دیکھے والے خدا کو مانا ہے
تو اس کو پھر یہ بھی سمجھانا پڑتا کہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو دکھتی نہیں ہیں مگر ہوتی ہیں، تو اس انداز سے مشکل اور بڑھ جاتی. تو اس کو بس اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ اس میں شیطان ہے، تو اس کا کام اس سے چل گیا. لیکن بہرحال جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں بیٹا ساکٹ میں ہاتھ نہ تو، ہاؤ ہے اس کے اندر. اب کبھی کسی نے ہاؤ دیکھا ہے؟ انجینئرنگ کی کتابوں میں کہیں ہاؤ لکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو بچے کو کیا بتاؤ گے؟ بچے کو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اس میں ہاؤ ہے. وہ ڈر جاتا ہے، اس میں ہاتھ نہیں دیتا ہے، آپ کا کام ہو جاتا ہے. جو پیغام آپ نے دینا تھا وہ پہنچا دیا. اسی کو تو کمیونیکیشن اسکلز کہتے ہیں نا، دی ایکٹیو ڈیلیوری آف کنسپٹ از نون ایز کمیونیکیشن. تو آپ نے اپنی بات کو کتنے اچھے انداز سے پہنچا دیا. لیکن آج تو ہمیں معلوم ہے نا کہ اس میں جرمز ہیں، اس میں جراثیم اپنی کالونیز بنا لیتے ہیں. جب تم دھوتے ہو تو اس کے اندر پانی نہیں جاتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ جب اس میں کھانا جائے گا تو جراثیم اس میں شامل ہو جائیں گے، تو میں نقصان پہنچائیں گے. شیطان کیا کرتا ہے؟ تو میں نقصان پہنچاتا ہے. تو شاید یہ جراثیم کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ تمہارے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ تمہاری جان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو دونوں کو شیطان کہہ کر کہہ دیا. کہا کہ شیطان ہوتا ہے بھائی وہ بھی تمہارا دشمن ہے، یہ بھی تمہارے دشمن ہے، صحت کے دشمن ہے. تو بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ نے کہا آگے پہنچاؤ. تو بس آج 1447 ہجری ہے، ہمارے سامنے روایات پہ روایات موجود ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہ فقط یہ کہ خود ان کو حفظ کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، بلکہ ابلاغ کرنا چاہیے. یہ جو میرے بھائی اس تقریر کو ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ بس صرف اپنے ریکارڈ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں، نہ، یہ جب تک رہے گی، جب تک آگے جائے گی، ایک وقت آئے گا ہم اور آپ نہیں ہوں گے، یہ ریکارڈنگ رہ جائے گی. تو آنے والے اس میں سے رسول اللہ کے اقوال کو سن رہے ہوں گے، اور وہ جو میں پڑھ رہا ہوں شاید میں بھی نہیں سمجھا ہوں، لیکن وہ آنے والے یقیناً اس کو سمجھ رہے ہوں گے. درود بر محمد و آل محمد. بس عزیزوں، میں نے تمہید میں تھوڑا سا وقت لیا، تو میں نے موضوع کیا چنا ہے آج کے لیے، وہ یہی کہ انبیاء تو آتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کا پیغام رہ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے آپ سے اور مجھ سے عہد لیا، اور میں اور آپ کیا شے ہیں، اس نے انبیاء سے بھی عہد لیا کہ جب وہ نبی آ جائے نا، جو مصدق لما بین یدیہ، جو اس چیز کی تصدیق کرے گا جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یعنی کہ جو تعلیمات تم لے کر آئے ہو وہ ان تعلیمات کی تصدیق کرے گا. تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ اس پر ایمان لے آنا. انبیاء سے کہہ رہا ہے تم اس پر ایمان لے آنا، اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا. یعنی کہ کیا فقط ایمان لانے سے کام نہیں چلتا ہے، نصرت بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے. مدد کیسے کرنی ہے؟ یعنی کہ اس کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. تو مجھے آپ کو سب کو مل کر ائمہ کی مدد کیسے کرنی ہے، رسول اللہ کی مدد کیسے کرنی ہے، یعنی ان کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، اور اس انداز سے، جس انداز سے رسول اللہ مجھے مسلمان دیکھنا چاہتے ویسا مسلمان ہو کر مجھے انشاءاللہ سامنے آنا ہے. تو عزیزوں، اس انداز سے ہم نے دیکھا کہ جب انبیاء علیہم السلام آئے تو قوموں نے ان کو جھٹلا دیا، نبی کو جھٹلا دیا. یعنی اگر آپ تصور کریں کہ محلے میں کوئی ایک باعزت شخص رہتا ہو، بزرگ ہوں اور بہت ہی شائستگی سے گفتگو کرتے ہوں، اخلاق کے اس منزل پر پہنچے ہوئے ہوں، یقیناً کتنی عزت کرتے ہیں لوگ ان کی. نام بھی نہ پتا ہوگا لیکن عزت ضرور کرتے ہیں. اب آپ تصور کریں، ریئلائز کریں کہ نبی وہاں موجود ہے، نبی کا اخلاق کہاں پر؟ ہم نے تو پڑھا ہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود اس کو جھٹلا رہے ہیں. کس چیز نے ان کو آمادہ کیا کہ وہ اتنا بولڈ سٹیپ لے رہے ہیں؟ بہت توجہ. ایسا لگ رہا ہے ہم جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ فقط پرانے زمانے لوگوں کی بات ہے. اب تو ماشاءاللہ ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، بس ابھی امام آئیں گے اور ہم سے اچھا تو کوئی ہوگا ہی نہیں. کیا مالک اشتر ہوں گے جو ہم سامنے آ جائیں گے، اتنے ایمان کے اس منزل پر پہنچے ہوئے ہوں گے. دس از واٹ وی کال سیٹسفیکشن. ہم سیٹسفائی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ انداز سے کہ بھائی ہم سے زیادہ تو کوئی ہم ہے کون جو ہمارے سامنے آئے، وہ فلاں فلاں انبیاء نہیں ٹک سکیں گے ہمارے آگے، ہمارے ایمان کی عالم یہ ہوگا. اس انداز سے اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس مائنڈ سیٹ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اس کے سامنے اگر وہ نبی آ گیا تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا کرتے ہو. اب تک تو دعویٰ کر رہے تھے، اب وہ جس کا انتظار کر رہے تھے، جس کی بات کر رہے تھے، وہ سامنے آ گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو. یہاں ہم نے دیکھا کہ اکثریت نے جھٹلا دیا، اور یہ مفروضہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے
کہ جو انتظار کر رہے تھے انہوں نے ہی ان کے آنے کے بعد انہیں ہی جھٹلا دیا جس کا انتظار ہو رہا تھا. تو اس وقت موسٹ کروشل پارٹ کیا ہے کہ میں امام زمان کا انتظار کر رہا ہوں. ربیع الاول ہی وہ مہینہ ہے نا جب امام کی بھی امامت شروع ہوئی, اور میں انتظار بھی ان کا کر رہا ہوں اور میں ان کے قصیدے بھی پڑھ رہا ہوں. لیکن اگر کل وہ آئے میرے سامنے, دیکھنا تو تب ہوگا کہ قصیدے تو بہت پڑے تھے, نعرہ بھی ایسا مارا تھا کہ کیا کیا اتنی سانس ہوگی کہ 2-2 منٹ کی تو سانس تھی تمہاری. لیکن اب جب یہ سامنے آ گیا ہے, دیکھنا یہ ہے اب کیا کرتے ہو. تو اب اس کی مدد کرتے ہو, نصرت کرتے ہو, یا اس کو معاذ اللہ جھٹلا دیتے ہو. تو اب ایسا کیا کیا جائے کہ ہم اسے خدا نہ خواستہ نہ جھٹلائیں, ایسا کیا کیا جائے کہ ہم اس کی مدد جو ہے خدا نہ خواستہ اس کی مدد سے پیچھے نہ رہ جائیں. تو ایک ہی طریقہ ہے دوستوں, اور وہ یہ کہ تجزیہ کرنا پڑے گا کہ جن لوگوں نے اپنے دور کے انبیاء کو جھٹلایا تو وہ کس وجہ سے جھٹلایا. اگر اس کی وجوہات سامنے آ جائیں تو پھر ہمیں سمجھنے میں بڑی مدد مل جائے گی کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ وجوہات مجھ میں تو نہیں ہے. اگر وہ صفات جو ان میں پنپ رہی تھیں اور وہ کھل کر سامنے آ گئیں اور نتیجتاً انہوں نے امام زمان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا, کہیں وہ صفت مجھ میں بھی تو نہیں ہے, یا کہیں میں ان چیزوں میں انوالو تو نہیں ہونا چاہتے ہوئے بھی, غیر معمولی غیر شعوری طور پر ہی صحیح, لیکن کہیں میں اس چیز میں تو نہیں ہوں. اگر ہوں تو پھر عین ممکن ہے کہ کل کو جب امام زمان سامنے آئیں تو بجائے یہ کہ میں ان کی مدد کروں, ان کی نصرت کروں, بلکہ میں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو خاکہ مدان کہ میں ان کی مدد سے ہاتھ اٹھا لوں. تو آئیے آج اس بات پر ہم تھوڑا سا توجہ دیتے ہیں, اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی اس میں بھی بات اسی انداز کی ہوئی. کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ ان سے کہو کہ اگر یہ چاہتے ہیں, اگر تم قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو بس پھر ایک کام کرو, فاتبعونی, ف بلا فصل ہے آغا, فاتبعونی, میرا اتباع کرو, یحببکم اللہ, تم ہو جاؤ گے اللہ کے محبوب. یعنی تم اگر چاہتے ہو اس کے محبوب بننا تو یہ ممکن نہیں ہے سوائے میری اطاعت کے. اگر اطاعت ہے تو پھر منقبت بھی قبول, پھر نعرے بھی قبول, پھر ہر عمل بھی قبول. لیکن اگر اتباع ہی نہیں ہے تو پھر جو کر رہے ہو کوئی رسم تو ادا کر رہے ہوگے, لیکن اصلاً وہ نہیں کر رہے جو مجھے چاہیے. امام کو جو عمل چاہیے وہ ولایت میں عمل چاہیے, امام کو عمل میں ولایت نہیں چاہیے. ہمارے بھائی پریشان ہو جاتے ہیں نا اکثر, امام کو عبادات, بہت توجہ, عبادات میں ولایت نہیں چاہیے, امام کو ولایت میں عبادات چاہیے. یہ جملہ اگر سمجھ میں آ جائے, عبادات اور میں فرق کیا ہے, فرق یہ ہے کہ عبادات جو ہیں وہ ہیں مظروف, اور جو ولایت ہے وہ ہے ظرف. ظرف اور مظروف کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ گلاس ہے, اس گلاس کو ہم کہیں گے کہ یہ ظرف ہے, اور اس میں جو پانی ہے وہ ہے مظروف. اگر میں کہوں کہ نہیں مجھے تو صرف پانی چاہیے, یہ گلاس نہیں چاہیے, اس کو میں جیسے ہی گلا کر توڑوں گا تو جیسے ہی گلاس ٹوٹے گا تو مظروف تو اپنے آپ ہی بکھر کے رہ جائے گا. تو یہاں چوائس یہ نہیں چلے گی کہ ہاں نماز تو چاہیے, روزہ بھی چاہیے, حج بھی چاہیے, سب کچھ چاہیے, ولایت نہیں چاہیے. تو ولایت نہیں چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ ظرف نہیں چاہیے. جب ظرف ہی نہیں رہے گا مظروف کو کہاں پہ رکھو گے؟ درود پر محمد وآل محمد. اسی لیے نماز میں ولایت نہیں ہوتی ہے, ولایت میں نماز ہوتی ہے. روزے میں ولایت نہیں ہوتی ہے, ولایت میں روزہ ہوتا ہے. اسی لیے یہ تمام اعمال مظروف قرار پاتے ہیں. اطاعت اسی کا نام ہے, اور اسی کو ہم کہتے ہیں اطاعت. اطاعت یعنی کہ کیا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ, بس میرا اتباع کرو اور ہو جاؤ گے اللہ کے محبوب. بس عزیزوں, اس عنوان سے اگر ہم یہ دیکھیں
خاص ایک اور مسئلہ بھی اگر اجازت دیں تو بیان کرتا چلوں کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا، اس بار جب 12 کی تاریخ گزری تو بہت سارے میسیجز چلے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، جو پچھلے سال اتنے نہیں چلے تھے، اس بار زیادہ چلے، کسی نہ کسی عنوان سے میلاد کے اوپر کبھی کوئی ٹانٹنگ ہو رہی ہو، کبھی کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہو، اور مومنین بھی بہت بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے تھے ثواب کی نیت سے، کہ کسی کے کسی عمل کے اوپر جو ہے وہ مذاق اڑانا کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، اس کی عقیدت ہے، اس کی محبت ہے، وہ کیا کر رہا ہے وہ اس کے مسئلہ ہے، لیکن آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سازش کا شکار تو ہو رہے تھے، اور وہ یہ ہو رہے تھے کہ آپ میلاد کے اوپر جو ہے یا کسی بھی عنوان سے جو محفل رکھی گئی اس محفل کے اوپر ٹانٹنگ کرنے میں آپ بھی شامل ہو گئے تھے۔ تو ایک طبقہ تھا جس نے عمدن انہی ایام میں اسی سیزن میں وہ کلپ اٹھا کے ڈالے، اور دوسری طرف سے اس نے دوسری پوسٹیں چلانا شروع کی کہ بدعت ہے، فلانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر کہا کہ اب تو اس حد تک جری ہو گئے کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے رسول اللہ۔ جناب پوری پوسٹیں آئی ہیں اور بڑی بڑی تحقیقوں کے ساتھ کہ رسول اللہ، ایک حدیث نکالی صحیح مسلم سے اور بخاری سے کہ رسول اللہ یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، فلاں تم، اے فلاں میں کچھ نہیں کر سکتا، اے فلاں میں کچھ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ بی بی زہرا سے بھی کہہ رہے ہیں اے فاطمہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام کی تمام ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کر اور رسول اللہ چلے گئے، بس اس چیز کو انہوں نے آگے پہنچانا شروع کر دیا۔ لیکن جسے کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جھوٹ اور ایک ہوتا ہے آدھا سچ، تو وہ جو آدھا سچ ہے وہ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کہ یہ جو آدھا سچ ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو کچھ نہیں کر سکتا کس کے لیے نہیں کر سکتے؟ اگر تو موت کفر پہ ہو رہی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر تو موت منافقت پہ ہو رہی ہے تو واقعی میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر ایمان کے حالت میں تم جا رہے ہو تو پھر جو کمی رہ گئی ہے اس کو بیشی میں تو میں بدل سکتا ہوں نا۔ تو جس کو آدھا سچ کہتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر بیان کر دیا گیا، یہاں تک کہ شفاعت کا انکار ہو گیا، کہا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، کہا بھائی جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے، وہاں شفاعت وفاعت کچھ نہیں ہوتی، آیت بھی چپکا دی کہ ان کی کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ وہ کون ہے جس کی شفاعت نہیں ہو سکتی؟ وہ جو مر گیا ہے کفر پہ، وہ جو بت پرست مر گیا ہے اس کی کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کلن شفاعت کا انکار، آیت کو سامنے پیش کیا بت پرستوں والی اور انکار کیا کلن شفاعت کا، یہی تو آدھا سچ بولا ہے آپ نے، اور جھوٹ سے زیادہ خطرناک کام کیا۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہو سکتا ہے مگر یہ کہ ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے رحمان سے عہد لے لیا ہے۔ یہ کون ہے آغا جنہوں نے عہد لے لیا ہے؟ یہ تو یملکون کی بات ہو رہی ہے، جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ کوئی جماعت ایسی ہے جس کا خدا سے عہد و پیمان ہوا ہے اور خدا انہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ یملکون، اللہ اکبر۔ تو عزیزوں اس انداز سے خدا ان کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اسی لیے کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس اذن کو بھول گئے، کون ہے جو اس کے مقابلے پہ شفاعت کر سکے؟ یہاں تک کی بات سنا دی لیکن آگے بھی تو ہے، الا باذنہ، مگر وہ کہ جس کو اذن ہو، تو جسے اذن ہے وہ شفاعت کر سکتا ہے، جسے اذن نہیں ہے وہ یقیناً شفاعت نہیں کر سکتا۔ بس عزیزوں، تو یہاں جس سے کلن انکار کیا گیا، تو اس اعتبار سے قرآن کریم میں متعدد مقام پہ وہ تمام شفاعت کی آیات موجود ہیں جہاں رسول اللہ کے اس حق کو بیان کیا جاتا ہے۔ بس عزیزوں انہی آیات کے اندر رسول اللہ کو جب سامنے کیا جاتا ہے تو رسول اللہ کی ولایت کو پہچانوانے کے لیے ایک آیت تو وہی ہے جس کے آپ سب حافظ ہیں، کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہیں۔ کیوں؟ سورہ سجدہ میں تو کہا تھا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اسے چھوڑ کر نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ تمہارا کوئی شفیع۔ میں دونوں آیتیں سامنے رکھ رہا ہوں کہ کہیں آدھے سچ کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو سورہ سجدہ کی 4 نمبر کی آیت میں کہا تمہارا کوئی ہے ہی نہیں، نہ تمہارا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع،
اسے چھوڑ کر نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ تمہارا کوئی شفیع. افلا تتذکرون، کیا فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ یہاں تک کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آئیے ذرا سمجھاؤں کیوں کہہ رہا پروردگار نہیں ہے. اس لیے کہ کہہ رہا ہے من دونہ ہی. اس دونہ ہی کو سمجھو، اسے چھوڑ کر کوئی ولی نہیں ہے. یعنی اس کے مقابلے پر تم کسی کو لے کر آؤ گے، یہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہوگا. لیکن جب اس کو ولی مانو گے، تو جب اسے ولی مان لو گے تو پھر وہ کہے گا وَرَسُولُهُ. جب انما ولیکم اللہ ہو جائے گا اور تم خدا کی ولایت میں بھی آ جاؤ گے تو اللہ تو ہے ہی وہی. اللہ تو ولی ہی ان لوگوں کا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. تو یہاں بات تو یہی ہو رہی، پروردگار ہی ہے نور کی طرف لے جاتا ہے. کہاں لے کر جا رہا ہے؟ پڑھو نا آیت آگے ہی تو کہہ رہا ہے وہ رسول تمہارا ولی ہے. کیوں؟ ہمارا رسول ہے اس لیے تمہارا ولی ہے. اگر ہمارا رسول نہ ہوتا تمہارا ولی بھی نہ ہوتا. یہ چیز بہت اہم ہے. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا لیکن انہوں نے اسکرپٹ پورا یہی دیا تھا. کہتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک ہے اللہ کی ولایت، یہاں سے یہاں تک ہے رسول کی ولایت، اور یہاں سے یہاں تک ہے علی کی ولایت. بالکل ایسا ہی ممبر سے بیان کیا تھا. اور اس کے بعد کہا کہ اللہ نے اپنی ولایت علی کو دے دی. تو رسول اللہ نے بھی کہا کہ میں رکھ کر کیا کروں گا، میں بھی انہی کو دے دیتا ہوں. تو اللہ اور رسول اللہ کو فارغ کر دیا. اور اب بچے وہ نہ سمجھیے، دجل سمجھیے. کیا کہہ رہے تھے صاحب؟ یہاں سے یہاں تک اللہ کی ولایت ہے. ارے جو سے اور تک کے درمیان میں آ جائے اسے خدا ہی نہیں کہتے. جس کے لیے تمہیں سے اور تک مل رہا ہے وہ جو نہ خیال میں آتا ہے، نہ وہم میں آتا ہے، نہ گمان میں آتا ہے، نہ عقلوں میں آتا ہے. یعنی تمہاری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تم کیا شے ہو اس کو تو کوئی نبی مقرب بھی نہ سمجھ سکا. اس سے تو کوئی مقرب فرشتہ بھی جو اس سے احکامات لے رہا ہے وہ بھی اس کے علم ذات کو نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے، نہیں پتا. بس اتنا پتا ہے وہ ہے، کب سے ہے معلوم نہیں، کیا ہے معلوم نہیں. جسے حقیقت ذات کہتے ہیں اس سے تو کوئی بھی اس انداز سے آشنا نہیں ہے. تو بس تم سے اور تک کہہ کر اس کو جب محدود کرتے ہو تو وہ اللہ اللہ کہاں رہتا ہے. تو جب تمہیں اس کا سے اور تک نہیں ملے گا تو پھر ماننا پڑے گا یہ ولایت کا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے یہاں تک اور وہاں سے وہاں تک نہ، بلکہ یہ ہاریزنٹل ولایت نہیں، ورٹیکل ہوگی. یعنی ولایت تو خدا ہی کی ہوگی. مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع. اسے چھوڑ کر تمہارا کوئی ولی ہے ہی نہیں. جب اس کی ولایت میں آ جاتے ہو تو وہ زمین پر اس ولایت کو نافذ کرنے کے لیے کہتا ہے وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول ولی ہے اس لیے کہ وہ اس کے احکامات کو زمین پر نافذ کرتا ہے، پہنچاتا ہے، تشریح کرتا ہے. اس لیے ضروری ہے. اور اسی سے متصل بات آ جائے گی وَالَّذِينَ آمَنُوا، یعنی کہ جس انداز سے یہ نبی تمہارا مولا ہے بالکل ویسے ہی یہ علی بھی تمہارے مولا ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود جڑے ہوئے ہیں ہماری ولایت سے. ہم ولی ہیں، ہمارے یہ ولی ہیں تو تمہارے بھی ولی ہیں. اگر ہمارے ہی ولی نہ ہوتے تو تمہارے بھی ولی نہ ہوتے. درود بر محمد. رسول اللہ کی حیثیت کو بیان فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ وہ لوگ جو آتے ہیں نا تمہارے پاس بیعت کرنے کے لیے، وہ تمہارے پاس تو آ رہے ہیں لیکن تمہاری بیعت تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. یہ ہاتھ تمہارا ان کے ہاتھ کے اوپر تھوڑا ہی ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. یعنی کہ رسول اللہ کے دور میں اگر کوئی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہے گا تو اللہ کا تو ہاتھ ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ تو جسم و جسمانیت نہیں رکھتا ہے. تو تم کس کے ہاتھ پر بیعت کرو گے؟ رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرو گے. اور رسول اللہ نے فرمایا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. تو جب اللہ کا اس انداز سے جب رسول اللہ کا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے تو جو حیثیت رسول اللہ کے ہاتھ کی ہے وہی حیثیت علی کے ہاتھ کی ہے.
تو اگر وہی حیثیت علی کے ہاتھ کی ہے تو بتاؤ رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی یا رسول اللہ سے بیعت کو مانگا تھا؟ بس اگر رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی تو علی سے بھی بیعت کا تقاضا نہ کرنا، علی کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ درود پر محمد وآل۔ اسی لیے اس قدر اہمیت اجاگر فرمائی اس سیٹ اپ کی کہ کہتا ہے کہ افحکم الجاہلیہ یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا نظام چاہتے ہیں؟ اب آ گیا نظام کے اوپر کس طرح سے بات، یعنی کہ رسول اللہ پر ایمان رکھنا کوئی خشک عقیدہ نہیں ہے کہ بس صرف جنت حاصل کرنے کے لیے فقط وہاں کے لیے ہی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، کہا نہ، یہاں بات نظام کی ہو رہی ہے، یہاں بات امپلیمنٹیشن کی ہو رہی ہے۔ اگر رسول اللہ کو نہیں مانو گے تو کیا جاہلیت کا سا نظام چاہتے ہو؟ یہ دیکھیے، یعنی رسول اللہ کا انکار گویا اس نظام کا انکار ہے جو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا، تو رسول اللہ کا اب اقرار گویا اس نظام کا اقرار ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا۔ تو اب پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ فقط کوئی کلمہ نہ ہوا، بلکہ لا الہ الا اللہ تو پورا نظام حیات ہو گیا۔ یعنی نہیں ہے کوئی معبود سے کیا مراد ہوا؟ یہی ہوا نا کہ کوئی نظام نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے نظام کے، کوئی حکم نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے حکم کے یقیناً، اور اس کے رسول کے حکم کے، اور اس کے ولی کے، اس کے وصی کے حکم کے علاوہ انما ولیکم اللہ، یہ جو ولایت کی آیتیں ہیں ان کے علاوہ تو ہم کسی کے حکم کے تابع نہیں ہیں، ہم تو خدا ہی کے حکم کے تابع ہیں۔ اسی لیے رسول سے بھی اسی لیے پوچھ رہے ہیں کہ وہ بھی خدا کا رسول ہے، خدا کا حکم ہم تک پہنچاتا ہے، وگرنہ خدا کے مقابلے پر تو رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں نا، خدا کے مقابلے پر تو علی کو نہیں مانتے ہیں نا۔ بس عزیزو، اس انداز سے اگر دیکھیں تو جو دشمن اور طاغوت کی طرف مائل ہونے کی طرف پروردگار عالم نے جو سرزنش فرمائی ہے کہ ہمارے نظام کو ٹھکرا کر اگر کہیں اور جاؤ گے یا کسی اور نظام کو پسند کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ آیتیں مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اس انداز سے سنی کہ نہیں سنی، آیتیں تو قرآن کی ہیں اور میں بھی کوئی تفسیر تو کر نہیں رہا اب تک، تو فقط ترجمہ ہی کر کے بیان کر رہا ہوں، اگرچہ ترجمہ قرآن کی ترجمانی نہیں ہے، ترجمہ ہے، اصل تو آیت ہے جو بیان ہو رہی۔ اب جہاں پر نظام کو سمجھا دیا تو اس نظام سے روگردانی کرنے والے یا ذرہ برابر بھی کسی دوسرے نظام کی طرف رغبت رکھنے والے کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ آئیے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت کا نشان 75، ہوم ورک دے رہا ہوں کہ آج جاتے ساتھ ذرا اس آیت کو کھولیے گا، حیران رہ جائیں گے آپ کہ پروردگار عالم مخاطب ہے رسول اللہ سے اور کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ، اگر لَا أَن ثَبَّتْكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، کہتا ہے کہ کچھ لوگ تھے، واقعہ طویل ہے میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ لوگ تھے وہ آئے تھے، کچھ آپشنز دے رہے تھے کہ ایسا ایسا کر لیتے ہیں، ہم یوں بھی کر لیتے ہیں، آپ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیجئے اور پھر ہم آ جائیں گے اسلام کی طرف۔ تو اللہ نے آیت نازل کر دی کہ اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے اور تم ان کی طرف جھک جاتے، یعنی ان کی ایک دو باتیں مان لیتے کہ ٹھیک ہے اتنا بڑا قبیلہ ہے، آ تو رہا ہے مسلمان تو ہو رہا ہے، آنے دو، اگر تم تھوڑا سا جھک جاتے تو ہم کیا کرتے؟ کہا اذا، اگر ایسا ہوتا تو کہا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، ہم تمہیں دنیا میں دوہری سزا دیتے اور آخرت میں بھی دوہری سزا دیتے، اور جب وہاں آخرت میں سزا مل رہی ہوتی تو لَا تَجِدُوا لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اپنے لیے تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ لیکن جب اللہ اس انداز سے سزا دینے پہ آئے تو وہ سامنے رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم جب سزا دیتے تو تم اپنے لیے کسی کو مددگار نہ پاتے۔ میں تو بڑا ریلیکس بیٹھا ہوا ہوں کہ مجھے کون ہاتھ لگائے گا، تو وہاں رسول اللہ سے بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے تو آپ کوئی مددگار نہ پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہوتا، ولاؤ، اگر، یہ شرطیہ جملہ ہے، ایسا ہے نہیں، ایسا نہیں کہ رسول اللہ چلے گئے ہوں وہاں، نہ، اگر ہوتا تو امکان، جسے کہتے ہیں تصور محال، ہمارے یہاں فلسفے میں پڑھاتے ہیں کہ تصور محال جو ہے وہ محال نہیں ہے، کہ تصور تو ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اس انداز سے کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا کہ دنیا میں دوہرا عذاب ہوتا،
دوہرا عذاب کیوں ہوتا جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو عذاب دیتے ہی دیتے اس وجہ سے کہ ایک فاؤل کیا ہے، لیکن تم ہمارے بھیجے ہوئے تھے، تمہاری نسبت ہم سے تھی، تو ایک اس بات کا الگ سے بھی سزا ہوگی کہ تم نے تو جرم کیا ہی کیا، لیکن تم چونکہ نمائندے ہمارے تھے۔ بالکل وہی ٹون ہے کہ جیسے چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اے فضیل، اگر کوئی برا کام کرے برا ہے، تم برا کام کرو بہت برا ہے، کوئی اچھا کام کرے اچھا ہے، تم اچھا کام کرو بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ تمہاری نسبت ہم سے ہے۔ جب نسبت ہم سے ہے تو دوہرا کام ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ تو پھر سزا بھی دوہری ہو جاتی ہے، جزا بھی دوہری ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے خدا بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم سزا دیں گے تو دوہری سزا دیں گے، اور اگر جزا دیں گے تو پھر وہ بھی دوہری جزا دے دیں گے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ تو بہرحال آگے چلیں۔ تو عزیزو اب ذرا آئیں کہ ٹو دا پوائنٹ بات کریں۔ آپ کے سامنے 11 نکات رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ اس 11 نکات میں ہم دیکھیں گے کہ ان 11 صفات میں سے خدا نہ خواستہ کوئی صفت ہمیں تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام صفات وہ تھیں جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا۔ وہ مومن تھے، اکثر ان میں سے ایمان لانے والے تھے کہ پچھلے والے پہ چل رہے تھے، لیکن جیسے ہی یہ آیا اس کو جھٹلا دیا۔ جب تک وہ غائب تھا تب تک تو ٹھیک تھی بات، جب تک یہ بھی مسئلہ ہے، جب تک امام غائب ہے تب تک تو بہت اچھا ہے، اور جب تک امام مظلوم ہے تب تو اور اچھا ہے کہ ایک روتے ہوئے امام ہو، مظلوم امام ہو تو میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جیسے ہی امام اقتدار پر آئیں گے اور محاسبہ شروع کریں گے تو پھر میرا بصرہ وہیں پر آ جائے گا۔ میں نے بہت ہی احتیاط سے بیان کر دیا کہ یو ٹرن آ جائے گا کہ کل تک تو میں اتنا ساتھ تھا کہ گھر میں ساتھ ہوں، لیکن جیسے ہی مولا کو اقتدار ہوگا سامنے اور ایک پاورفل امام سامنے آئے گا تو سب سے پہلے میرا بصرہ آ جائے گا، اور میں عمرے کے بہانے ہی صحیح یہاں سے نکل کر اور بصرہ پہنچ جاؤں گا۔ تو بیعت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو توڑ تاڑ کے برابر ہو گئی ساری۔ تو اس قسم کا اگر کوئی امام، اسی طریقے سے جیسے حیان سراج تھے، 7ویں امام کے وکیل تھے، 32,000 یا 35,000 دینار تھے ان کے پاس۔ اب امام ہے جیل کے اندر، تو جب تک امام جیل خانے میں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، سامنے تو نہیں ہے، تو سب کچھ میں چلا رہا ہوں، مسئلہ نہیں۔ لیکن اب ان کی ہو گئی شہادت اور 8ویں امام آ گئے سامنے، تو اب 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ان کو ذرا اب حساب کتاب ڈائری کھولو، ذرا ریکنسیلیشن کر لیتے ہیں، اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ جھٹلا دو، ہو آر یو، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، میرا امام تو قید میں ہے۔ اس نے یہ کیا، ریکنسیلیشن چھوڑی اور کہا میرے امام وہ تو شہید ہی نہیں ہوئے، اور ایک نظریہ قائم کیا۔ ان لوگوں کو واقفیہ کہا گیا، یہ لوگ تاریخ میں واقفیہ کے نام سے موجود ہے۔ انہوں نے جانتے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ لوگوں، حضرت عیسیٰ افضل ہیں یا تمہارے امام؟ لوگوں نے کہا ارے ہمارے امام افضل ہیں۔ کہا کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ کو تو جیل خانے سے اٹھا لیا جائے اور تمہارے امام کو اتنی بے دردی سے شہید کر دیا جائے؟ اس کا مطلب یہ جو ہے یہ شکل بدل گئی ہے، یہ امام نہیں ہے تمہارے، یہ امام کو تو اٹھا لیا گیا ہے۔ شبیہ کا تذکرہ سمجھ میں آیا؟ جو آج کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر امام حسین دفن نہیں ہے، یہ تو شبیہ دفن ہے ان کو تو لے گیا پروردگار۔ سمجھیے یہ حیان سراج کا مسئلہ تھا۔ تو وہاں پر کیا ہوا؟ امام کا ہی انکار ہو گیا۔ تو گویا جب تک امام غیب میں تھے تو یہ سب سے بڑے مومن تھے، لیکن جیسے ہی امام سامنے آئے تو وہیں ان کا یو ٹرن آ گیا، ان کا بصرہ آ گیا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں 1447 ہجری کے اندر ہم لوگ جو امام کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی امام ظاہر ہو تو ہمارا بھی بصرہ ہو جائے؟ خدا نہ خواستہ۔ وہ صفات کون سی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے جو ان میں تھیں؟ یہ صفات میں اپنی طور پر بیان کروں تو آپ کہیں گے مولانا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اپنے ذہن سے کچھ بنا کے لے کر آئے ہیں، لیکن میں نے ایک ایک صفت لی ہے آغا قرآن کریم سے۔ قرآن کریم نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ اس لیے یہ الگ ہو گئے، اس لیے یہ الگ ہو گئے۔ تو یہ مفروضہ نہیں ہے، یہ آیات ہیں جو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آئیے پہلا عنصر کس لیے لوگوں نے انبیاء کا انکار کر دیا، تو اس کو کہیے اقتدار کا حصول اور اپنے اقتدار کا تحفظ، کہ یا تو اقتدار چاہتے تھے یا اقتدار مل گیا تھا تو اس کا تحفظ چاہتے تھے۔ یہ پہلا عنصر تھا۔ اسی لیے جب پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کے دور کے اندر حضرت موسیٰ کے خلاف جب سازشیں ہو رہی تھیں تو جو وجہ بیان فرمائی وہی کہی کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ،
قال یا موسیٰ ان الملا، یہ ملا کسے کہتے ہیں؟ ملا اس زمانے کو کہیں کہ چودھری، اس زمانے کے وڈیرے، اس زمانے کے پاورفل لوگ، جو اس زمانے کے اقتدار میں موجود لوگ. لفظ ایک ہے، معنی جتنے چاہیں کرنا چاہیں کر لیں. آج کے دور پہ بھی منطبق ہو جائیں گے کہ کسی کو کتنی بھی اگر حکومت موجود ہے، کسی کے پاس پاور ہے، تو وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ملا کے اندر آ جائے گا. تو کہا کہ یہ جو یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. کہا ہے موسیٰ یہ جو ملا ہے نا، VVIPs، یہ تمہارے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے نکل جاؤ. تو یہ قتل کا منصوبہ کیوں بنا رہے تھے؟ کیونکہ پاور میں تھے اور موسیٰ کی تعلیمات ان کے تخت کو ہلا رہی تھیں، تو انہوں نے تخت کو بچانے کے لیے موسیٰ کا انکار کر دیا. تو پس عزیزوں، جس طریقے سے انبیاء کا انکار اس انداز سے کیا، ہو سکتا ہے کہ امام زمان آ رہے ہوں، اور اگر کسی کی کرسی ہل رہی ہو خدا نخواستہ، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہی چیز اس کے آڑے آ جائے کہ اس کو بچانے کے لیے امام ہی کا انکار کر دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر کہا کہ دنیاوی مفادات سامنے آ جاتے ہیں، یعنی دنیاوی دولت، مال، اسباب، لالچ جسے کہتے ہیں، وہ سامنے آ جاتی ہے، تو پھر حجت زمان کی نصرت نہیں ہوتی. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. سورہ بقرہ آیت کا نشان 97. کہا کہ ان لوگوں نے ویل ہو ان کے اوپر، برا ہو ان کے اوپر، کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. میرے کو آیت ان کو بتا دی، سامنے والے کو بیچارے کو کیا پتا، لوگوں کو کیا قرآن تو پڑھا نہیں ہے. کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ کہا ہے. آج میں کوئی قول کہہ دوں اپنی مرضی سے، امام نے یہ قول کہا ہے، لوگوں کو کیا پتا؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کتب اربعہ میں جناب کون کون سی کتابیں شامل ہیں، اور میں نے ایک ایسی حدیث بیان کر کے بتا دی. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے کسی کو خدا کی راہ سے روک دیا کہ اگر وہ وہاں چلتا رہتا تو پھر یقیناً میری کرسی ہلنے لگتی. تو اس انداز سے جھوٹ گڑھ دیا. تو آیت کا ایسنس یہ نکلا کہ اللہ کی طرف جھوٹ گڑھ کے لوگوں کو دور کر دیا. اسی لیے کہا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا. کہا دیکھو لوگوں کو لالچ ہے. کس چیز کی لالچ ہے؟ اب اس کے اندر مختلف چیزیں رکھی کہ ان کو فلاں کو جناب عورتوں کی لالچ ہے، تو بیٹوں کی لالچ ہے، تو سونے اور چاندی کی لالچ ہے، خزانوں کی لالچیں ہیں، ان کو گھوڑوں کی لالچ ہے، مویشیوں کی لالچ ہے، کھیتی اور دنیا کی لالچ ہے. اسی لیے اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. گویا یہ لالچی لوگ ہیں جو کسی نبی کو جھٹلا رہے ہیں کہ اگر اس کی مدد کریں گے یا اس پر ایمان لائیں گے تو یہ پیکج جو ان کو مل رہا ہے اس سے ان کو ہاتھ دھونا پڑ جائے گا. تو گویا پیکج کو بچا رہے ہیں، نبی کو جھٹلا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک عنصر قرآن کریم نے ہمیں بیان کیا. اسی لیے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیر لانفسکم ومن یعق الشح، یہ جو شح ہے اس کو سمجھیے گا، ومن یعق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. سورہ تغابن کی 16 نمبر کی آیت. کہا پس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ کی پرواہ کرو اور اس کی اطاعت. سمعو، سنو، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو سنو. اس کی بات پر سنو سے مراد کیا ہے؟ کانوں سے نہ سنو، سماعت سے سنو. کانوں سے تو آوازیں سنی جاتی ہیں، سماعت سے ہدایت سنی جاتی ہے. فرق ہے، کانوں سے نہ سنو. اسی لیے جہاں فرزند زہرا کربلا میں کہہ رہے تھے نا کہ تمہیں کیوں کر میری آواز آئے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی تمہیں کیوں کر میری آواز آئے، یعنی کہ تم مجھے سماعت نہیں کر رہے ہو. آذان میں تمہاری آواز آ رہی ہے، یعنی کانوں میں میری آواز پڑ رہی ہے، لیکن تم اسے سن نہیں رہے ہو کیونکہ شکم حرام سے بھر گئے ہیں. گویا لالچ شکم حرام سے بھرا اور وہیں امام زمانہ کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد و آباد اللہ. بس جلدی سے میں مختصر کروں کہ کم از کم یہ جتنا مختصر کر سکا. غرور و تکبر،
آقا غرور اور تکبر بہت بری بیماری ہے. اس میں انسان کب مبتلا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. ایک تو ہوتا ہے انسان کو پتا ہے کہ بھائی میں غرور کر رہا ہوں، ایک ہے پتہ ہی نہیں چلتا کب میں نے غرور کر دیا. کسی کے سامنے کہہ دیا کہ ہاں وہ کل رات جب میں تہجد کے لیے اٹھا تھا نا، وہ کہنے کی ضرورت تھی؟ بس رات کو اٹھے تھے کافی تھا؟ نہیں، تہجد کے لیے اٹھا تھا. اچھا، حد تو یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا گیا کہ میں تو اپنی عبادات پہ غرور نہیں کرتا، یہ کہنا ہی عبادات پہ غرور ہے کہ تمہیں کہنے کی ضرورت، تم کہہ رہے ہو کہ میں نہیں کرتا، اس سے بڑا غرور اور کیا ہوگا. تو بس اس انداز سے کہاں پہ اس انداز سے معاملات چلتے ہوں گے. کہا تکبر اور غرور انسان کو حق کی بات تسلیم کرنے سے روکتا ہے. اسی لیے کہا قال الذین استکبروا ان بالذی آمنتم بہ کافرون. کہا جو لوگ بڑائی میں مبتلا تھے یعنی بڑے نہیں تھے، بڑے سمجھ رہے تھے. استکبار کہتے ہیں اس کو نہیں کہتے جو بڑا ہوتا ہے. جو بڑا ہوتا ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ کہتا ہی وہی ہے کہ جو ہوتا نہیں ہے کہ بڑا بڑھ چڑھ کے رہا ہوتا. درود بر محمد وآلہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی. وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اس کی گردن جھکی ہوئی رہے گی، اس کی نظریں جھکی رہیں گی. وہ اپنے آپ کو جتنا جھکاتا رہے گا پروردگار اس کو اتنا ہی بلند کرتا رہے گا. اور اگر ہم اس کے سامنے بلند ہونا شروع ہوں گے وہ ناک رگڑ دے گا، ذلیل و رسوا کر دے گا. اسی لیے کہا وَأَقْسُمُ بِاللَّهِ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن احدی من احد الامم فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا استکبارا فی الارض. یہ دیکھیے میری تقریر کا نچوڑ ہے یہ آیت سورہ، یہ اس فاتر کی آیت نمبر 42 and 43 کہتے ہیں کہ اور یہ لوگ تو خدا کی بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے گا تو وہ ضرور دوسری کسی بھی امت سے زیادہ راہ یافتہ بن جائیں گے. پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا رسول آ پہنچا تو نفرت کے سوا ان کے یہاں کسی بھی چیز کا اضافہ نہ ہوا. یہ لیجئے، وہ کہہ رہے تھے کہ گزشتہ امتوں نے کیا مدد کی ہوگی جو ہم مدد کریں گے. اللہ نے کہا جب آیا رسول تو گزشتہ امتیں چھوڑو، ان کے پاس نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہ. اضافہ، اس جملے کو سمجھے، اضافہ ہوا. اضافہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کوئی چیز ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. ان کے دل میں نفرت تھی، گویا اظہار نہیں ہو پا رہا تھا. جیسے ہی آیا پہلے تو نفرت کھل کر سامنے آئی، پھر اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا گیا. درود پڑھیے محمد یہ کیوں کیا ان لوگوں نے؟ اس لیے کہا اس کا سبب یہ تھا. اب یہ سبب میں تو نہیں بیان کر رہا، یہ کون بیان کر رہا؟ خالق ارض و سما ہے، لا یزال و لم یزل ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے. کہتا ہے اس کا سبب یہ تھا کہ وہ روئے زمین پر خود کو سب سے بڑا سمجھتے تھے. یہ جو سب سے بڑا سمجھنا ہوتا ہے نا، میں مثال دوں کہ جناب ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور کل امام کا ظہور ہوا، انہوں نے پتہ چلا یہ مسجد کے جو مؤذن ہے اور وہ مسجد تو ہماری ہے بھی نہیں، اس کے مؤذن کو کہیں کا گورنر بنا دیا مثال کے طور پر. لے بھائی، میں کہوں گا لو ساری عمر میری گزر گئی، میلاد میں نے پڑھے، قصیدے میں نے پڑھے، بریانیاں میں نے کھلائی، اس نے کیا کیا؟ آپ کو کیا پتا کیا ہوا ہے؟ امام نے جو کام کیا ہے کیوں کیا ہے؟ لیکن وہیں پر میں مخالفت کروں گا اور کہوں گا کہ اگر ایسا ہے تو یقیناً یہ کوئی سازش ہے کسی ملک کی، یہ میرا امام نہیں ہو سکتا. اسی کے خلاف اٹھ کر سامنے آ جائیں گے. یہی کام رسول اللہ کے ساتھ بھی ہوا تھا. یہودیوں کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، خیبر کی تاریخ پڑھیے، یہی کام ہوا تھا. آئے تھے رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے، لیکن جتنے بڑے دشمن ہو گئے. آج تک دنیا دیکھ رہی کہ ہر سازش کے پیچھے ملاؤن یہودی بیٹھا ہوا ہوتا ہے جسے صہیونی کہہ رہے ہیں. میں یہودی کو بربنائے یہودیت برا نہیں کہہ رہا، میں بربنائے صہیونیت برا کہہ رہا ہوں. یعنی کہ جو اس انداز سے نسل کشی کے اوپر اترا ہوا ہے کہ اگر میرے علاوہ کوئی دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، کسی کو زندہ رہنے کا حق ہی
نہیں ہے, کسی کا ملک بھی ہڑپ کر جاؤ, کسی بھی ملک کے اوپر بم گرا دو, تو اس انداز سے ان کی مذمت ہو رہی. اس کے بعد چوتھا عنصر کہا احساس برتری. انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے کا سبب اس انداز سے قرار پایا کہ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے دربار کے امراء کے پاس بھیجا, تو ان لوگوں نے بڑائی دکھائی, اور وہ تھے ہی بڑے سرکش لوگ, وہ تھے ہی. یہ جو میں نے ابھی پہلے والی آیت پڑھی, کہا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ. کانو جمع کا صیغہ ہے, کانا ماضی پر دلالت کرتا ہے کہ یہ تو تھے ہی بڑے سرکش. گویا جب مومن بنے ہوئے تھے اس وقت بھی مومن بن رہے تھے. ہم تو کل بھی جانتے تھے کہ اندر سے یہ کافر ہیں, لیکن اپنے آپ کا ایمان سامنے رکھ رہے تھے. گویا منافقین کی جماعت تھی. پس عزیزوں, دوسرا پانچواں عنصر نظر آتا ہے ظلم. کہ ظلم اگر اتنا سا بھی انسان کے صفات میں موجود ہے تو یاد رکھیے یہی ظلم یو ٹرن کے لیے راستہ کھول دیتا ہے. اور کہا جاہدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعدوا. سورہ نمل کی آیت. کہا باوجود یہ کہ ان کا دل ان کے معجزات کا قائل تھا, ان لوگوں نے سرکشی اور تکبر سے کام لیا. سرکشی اور تکبر, یہ پھر وہی دو مسائل سامنے آئے. اور کہا یکذب, اور اس کے بعد انہوں نے جھٹلا دیا. کس لیے؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. اور یہ جو سامنے ان کے سامنے آیتیں سنا رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم جیسا ہی ہے, اور جب ہم جیسا ہے تو اس کو ہم پہ کیا فضیلت ہے, یہ تو ہم جیسا ہی. تو گویا رسول اللہ کو ہم جیسا سمجھا اور اپنے جیسا سمجھ کے کہا کہ چونکہ ہم جیسا ہے تو کوئی فضیلت نہیں رکھتا ہے, وہیں پر جھٹلا دیا. تو یہ جو انسان کے اندر سرکشی اور خود پسندی کی کیفیت آتی ہے وہ انسان کو کہاں کہاں لے جاتی. اسی لیے کہا کہ جہدوا بها واستيقنتهم انفسهم ظلما وعدوا. یہ باوجود یہ کہ ان کے دل ان کے معجزات کے قائل تھے, ان لوگوں نے سرکشی اور تکبر کی سب سے ان کا انکار کیا. اس لیے کہ بل الذین کفروا فی عزد و شقاق, یہ جنہوں نے کفر یا تکبر کیا اور عداوت میں حد سے بڑھ گئے. نفسانی خواہشات اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ بھی آرام سے یو ٹرن لے سکتا ہے. سمجھیے گا اس کا یو ٹرن بھی اس وقت آ جائے گا کہ جب کبھی خدا نہ خواستہ انسان اپنی ہوا و ہوس کے پیچھے چل رہا ہو. اسی لیے کہا کہ پس کس لیے جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف کوئی حکم لے کر آئے تو تم نے اکڑ دکھانی شروع کر دی. یعنی رسول اللہ کی بات تب تک مجھے اچھی لگے گی جب تک وہ میرے مطلب کی بات کر رہے ہوں گے, لیکن جہاں وہ میرے مطلب سے ہٹ کر بات کریں گے تو وہیں پر میں ان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دوں گا. یہ بھی انتہائی خطرناک کام ہوگا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا 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 تھو تھو. تو ساتویں چیز گناہوں میں آلود اگر کوئی ہے تو کوئی شخص ہے تو اس کے لیے بھی یو ٹرن جو ہے وہ آ جائے گا اور وہ نبی کی یا امام کی نصرت سے پیچھے ہٹ جائے گا. اسی لیے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. کہا اور جنہوں نے کفر اختیار کیا, کیا تمہارے سامنے ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ تم نے تکبر کیا اور تم لوگ تو گناہگار اور بدکار افراد تھے. یعنی اگر گناہوں میں انسان اپنے آپ کو لپیٹ لے تو پھر بہت آرام سے وہ امام کی یا نبی کی نصرت سے دور ہو جاتا ہے. اسی لیے مختصر کروں, اگلی 8ویں صفت بیان کروں, بے نیازی, بے فکری. بے فکری کا احساس کہ ارے اپنی بلا سے جائے جہنم میں, ارے کسی کی فکر نہیں ہے, کیوں؟ ارے جائے جہنم میں, کیوں جائے جہنم میں؟ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی جہنم میں کیوں جائے؟ تم تو آخری امت ہو نا, تم تو چنے ہوئے لوگ ہو نا, تم تو خاص لوگ ہو, تو ناس تمہاری وجہ سے کیوں جہنم میں چلے جائیں؟ کہ تم ناس کے درمیان میں موجود ہو, وہ ناس ہیں, تم تو خاص ہو. جیسے وہ کہہ رہے تھے اپنے فضائل سے کہ کوئی اچھا کام کرے تو اچھا ہے, تم اچھا کام کرو بہت اچھا ہے, کیوں؟ تم خاص ہو نا, وہ عام ہے. تو ایک عام شخص جہنم میں چلا جائے تو پھر تمہارا فائدہ,
تم اس کے درمیان میں تھے اور وہ جہنم میں چلا گیا. تو بے فکری نہیں ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے. اسی لیے بہت توجہ، مجھے مریض سے پیار کرنا ہوگا، مرض سے نفرت کرنی ہوگی. گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ ہم مریض سے نفرت کرتے ہیں تو مرض تک تو پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں. یقیناً جو ہمارے بھائی ہیں اگر وہ کہیں ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو مجھے ان کے مرض سے نفرت ہے، مریض سے پیار ہے. تبھی تو میں اس کو سمجھاتا ہوں بڑے بھائی بن کر، جیسے کوئی چھوٹے بھائی کو سمجھاتا ہے. میں اپنے آپ کو بڑا بھائی ہی کہہ رہا ہوں، انہیں چھوٹا ہی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں پہلے تھا، وہ بعد میں ہوئے تھے. تو اس لیے میں نے کہا کہ دیکھو تم تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا قرآن نہیں پڑھ رہے؟ کیا رسول اللہ کے اقوال نہیں سن رہے؟ یقیناً اگر وہ سنیں گے، اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے علوم کو سیکھو، انہیں لوگوں تک پہنچاؤ، کہ جب لوگ ہمارے علوم کی خوبصورتی کو جان لیں گے تو یقیناً اس پر عمل کریں گے. درود پڑھیں محمد وآل محمد. بس عزیز مختصر کہا ان الذین اللہم صلی علی محمد. حق کو جھٹلانا، حق کو جھٹلانا بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ امام کی مدد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نبی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. سورہ بقرہ آیت کا نشان 159. کہا بے شک جو لوگ ان کھلی کھلی باتوں اور ہدایت کو جسے ہم نے نازل کر دیا ہے اس کے بعد بھی چھپاتے ہیں. کہ آج پوچھو کہ جناب امیر کی شان میں کون کون سی آیات نازل ہوئیں، تو قرآن ہاتھ میں ہے، معلوم سب ہے، کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، اس میں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو جب نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھپا رہے ہو، اور جب چھپا رہے ہو تو وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ اگر بیان کرنا پڑ گیا تو پھر دکان بند ہو جائے گی یقیناً، پھر ادھر کوئی کیوں آئے گا. تو اسی لیے حق کو چھپا دو، گول مول بات کر دو، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگا دو، اور جناب بات کو بالکل ہی ختم کر دو. 10واں ہے سیاسی اور معاشرتی استحکام. کہ اگر سیاسی حالات بدلنے لگیں، جغرافیائی حالات بدلنے لگیں، تو میں کسی بھی نبی کا انکار کر دوں گا. تو نبی تو آیا ہی اسی لیے ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ان کے ساتھ کتاب کو اتارا، میزان کو اتارا. کیوں؟ تاکہ لوگ عدل کے ساتھ قیام کریں. تو جیسے ہی لوگ عدل کے ساتھ قیام کریں گے تو جس کی حکومت ظلم پر کھڑی ہوئی ہوگی تو وہ نیپال کی حکومت والا حال تو ہو جائے گا نا اس کا. تو میں صرف کھڑے ہونے کی دیر ہے نا. تو یہ ایوان جو ظلم پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کے پائے کے تخت کے اندر کتنے کتنے مظلوموں کا خون گیا ہوا ہے، تم اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ گے، واقعتاً اگر قوم کو شعور آ جائے تو پھر یہ ظالمی کہاں جائیں گے؟ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. بس اس انداز سے اگر دیکھتے ہیں تو ہر دور کے اندر جو ظالم تھے جنہوں نے اپنی ظلم کے ذریعے سے اپنے اقتدار کو قائم کیا ہوا تھا، انبیاء سے لوگوں کو اسی لیے دور کر رہے تھے کہ اگر لوگ ان کے قریب آئیں گے تو ان کے تخت کھلنا شروع ہو جائیں گے. آخری صفت بیان کروں، اور یہ بڑی گہری ہے اور باریک بھی ہے، نازک بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سابقہ روایات اور عقائد کا دفاع. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. سابقہ روایات اور سابقہ عقائد. بھائی ہمارے ہاں تو چلا آ رہا ہے یہ جملہ. بھائی ہمارے یہاں، بھائی یہ دلیل تھوڑی ہے کہ آپ کے یہاں چلا آ رہا ہے. دلیل تو قرآن سے آئے گی یا رسول اللہ کے قول سے آئے گی یا امام کے قول سے آئے گی. آپ کے یہاں کیا چلا آ رہا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول تو نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے. وہ تو وہی بات بتائیں گے جو اللہ کا حکم ہوگا. تو کہا نہیں، ہمارے ہاں تو یہی ہوتا آیا ہے. بھائی یہ تم ابھی کوئی نئی بات لے کر آئے ہو، یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ آج تک نہیں سنا تو بھائی آپ سن لو. 7 سال پہلے کی بات ہے، ادھر ہی آپ کے کراچی میں انشولی میں اشرا پڑھا تھا. تو اس اشرے کے اندر جو ہے پرائم ٹائم کے اندر پڑھا تھا، وہ بھی 9 بجے ممبر ہوتا تھا. تو ایک بات پڑھ دی تھی ہم نے. جب اترے تو ایک صاحب نے کہا قبلہ آج تک یہ بات سنی نہیں. تو میں کہا تو اب سن لیجئے، اب سن لیجئے. بھائی آپ کا علم اگر سننے سنانے پر ہی موقوف ہے
تو میں نے بھی تو سنایا ہی ہے نا، تو وہی علم میں کہیں جگہ دے دیجئے. تو اب پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ہاں پریشان تب ہونا چاہیے تھا کہ قبلہ میں نے 12 مقاتل تو پڑھے ہوئے ہیں، حدیث کی 10-12 کتابیں بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن یہ روایت جو آپ نے پڑھی ہے میں نے پڑھی نہیں ہے، اس میں وزن ہے، اس بات میں وزن ہے کہ میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن اس بات میں تو کوئی وزن ہی نہیں ہے کہ میں نے سنا نہیں ہے. سننا دلیل نہیں ہے بابو، پڑھنا دلیل ہے. اگر پڑھا بھی کہاں سے ہے؟ یہ بازار کی کتاب سے ادھر ادھر سے نہیں پڑھا ہے، میں نے متقدمین کی کتابیں پڑھی ہیں، شیخ مفید کا مقتل پڑھا ہے، اس میں نہیں تھا، تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ میں نے 800 سال کی کتابیں پڑھی تھیں، 800 سال تک تو یہ نہیں آیا ہے، یہ اس کے بعد 900 سال کی کتاب میں کہیں لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی چلو میں کہوں گا کہ کہیں تو لکھا ہے، کہ وہاں سے پڑھ کر اگر کہو کہ میں نے فلاں جگہ پڑھا ہے وہاں نہیں ہے. تم تو کہہ رہے ہو سنا ہے، سننے کی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس طرح سے چھوڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور اسی لیے کبھی کبھی اجداد کی کسی رسم کو نہیں چھوڑا جاتا ہے. رسم نہیں چھوڑنے پائے، نبی کو چھوڑنا چاہو چھوڑ دو، امام کو بھی چھوڑ دو، پرواہ نہیں ہے، لیکن رسم اجداد کی نہیں چھوڑنی چاہیے. تو قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے پیش کیا حکم کو ان کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ بل قالوا انا وجدنا آبانا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون. سورہ زخرف کی 22 نمبر کی آیت. کہا ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس امت پر پایا تھا اور ہم تو انہی کا اتباع کر رہے ہیں، ہم تو انہی کی پیروی کر رہے ہیں. اور کہا کہ قالوا بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتا پایا تھا، ہم یہی کر رہے ہیں. اللہ نے اس دلیل کو رد کر دیا، کہا وہ تمہارے دادا تھے، بابا تھے، جو بھی تھے، ان سے الگ سے نمٹیں گے، تم بتاؤ تم یہ کیوں کر رہے ہو. اگر یہ بہت خطرناک بات ہے. کہا تم بتا، دیکھو یہ اللہ نے کیوں کہا کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے باپ دادا کرتے. Thank you for watching.